बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मिलिशिया प्रोग्राम आपके सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम सतर कुरैशी साहब, जो कि हमारे आज़ाद तज़िया निगार हैं। नाज़रीन, हम कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है कुरैशी साहब को है, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के बगैर ही लॉन्ग मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ शेख रशीद ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि आप अपोजिशन से बात करें और इनमें जो दरार पड़ चुकी है इसको मज़ीद दरार डाल दीजिए। इधर गवर्नमेंट ने पीपल्स पार्टी को पैगाम भिजवाया है कि अगर कुछ एक्टिविटी की पीडीएम ने तो सिंध में गवर्नर राज लगाकर उसका जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने एलडीए में जो गैर कानूनी अलाटमेंट्स थी उस पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। हम माजी में भी 12 हुकूमतों को कह चुके थे कि भाई एलडीए में बहुत ज़्यादा करप्शन, लेकिन कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। तो देखते हैं अभी ये उस्मान गुजार साहब क्या कुछ दिखाते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो हम जनाब कुरैशी साहब से कहेंगे कि वो प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज जुम्मतुल मुबारक की बरकतें और रहमतें और नेमतें समेटने में लगे हुए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की खैर फरमाए, बिलखुसूस मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और पाकिस्तान को हर किस्म के खदशात से महफूज फरमा और पाकिस्तान की आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने वाली हुकूमत अता फरमा। जहाँ तक आपके प्रोग्राम की बात है, आमने सामने में हमारी कोशिश होती है कि आमने सामने के अंदर हम ग्राउंड रियलिटी के साथ आएँ और अवामी जो है बात जो है वो हम करें और हमारी आवाज़ अगर हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचे तो मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ी खुशाइंद बात होगी। माजी में हुआ ऐसा, 2-3 प्रोग्राम हमने यहाँ किए हैं, उसके हवाले से हमने हुकूमत को सजेशन दी थी। उसमें सबसे अहम चीज़ जो थी वो ट्रीज का था, दरख्त लगाने का पाकिस्तान के अंदर। तो अभी हुकूमत उस तरफ गामजन हुई है और मैंने पहले भी ऐसे कहा था कि जो हुकूमत ने ऐलान किया था 5 करोड़ घर बनाने का, उसके ऊपर भी तवज्जो दिलाओ के ऊपर हमने कई प्रोग्राम किए और हमने ख़त भी लिखे हैं मुख्तलिफ इदारों को। पर अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला शुरू हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब ने घर चाहे जैसे भी दिए, चाहे किसी से लेके दिए, चाहे कुछ भी करके दिया, उसको उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी और आवाम की तरफ वो उन्होंने रुजू किया है। अच्छा, आवाम की तरफ रुजू करना जहाँ हुकूमत का काम सबसे ज़रूरी होता है, सबसे अहम होता है, वहीं अपोजिशन को भी जनाब अली आवाम के मुतालिक सोचना चाहिए। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि जब से अपोजिशन एक्टिव हुई है, पहले 2 साल तो अपोजिशन खामोश रही, लेकिन जब से लास्ट ईयर से अपोजिशन एक्टिव हुई है, अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ इस काम पे लगी हुई है किसी तरह से इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत का धर्म तख्ता हो जाए। उसके लिए उन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल करने की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोशिश की। सब मिल के भी बैठ गए, जो कल तक एक दूसरे की गले में हाथ डाल के हालत से सब कुछ निकालने पे तुले हुए थे। कोई किसी को घसीटने पे तुला हुआ था, कोई किसी को उल्टा लटकाने पे तुला हुआ था। यानी जो सारे थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत को हम एक टफ टाइम दें। अच्छा, हुकूमत से भी एक बहुत बड़ी गलती हुई है और वो गलती ये है कि हुकूमत ने जो अपने भांड छोड़े हुए, सॉरी माजरत के साथ कह रहा हूँ, जो भांड छोड़े हुए ना, जो बेपरकी हाँकते रहते हैं हर वक्त, उसकी वजह से हुकूमत को काफी टफ टाइम मिल रहा है कि उनको कुछ समझ नहीं आती उन्होंने क्या बोलना है। अपने नंबर बढ़ाने के लिए और अपनी टीवी पर हर वक्त मौजूद रहने के लिए वो ऐसे शगुफे छोड़ते हैं कि जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। बहरहाल एनी हाउ, अब मौलाना फजल रहमान साहब और मियाँ साहब जो है ना वो फिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर और लॉन्ग मार्च की जो बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च अगर ये वाकई सच्चे दिल से आवाम की बेहतरी के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे तो हुकूमत को ये बासानी टफ टाइम मजीद दे सकते हैं। उसकी वजह पता क्या है, ये कि हुकूमत से आवाम बेजार हो चुकी है। जो हुकूमत के अवाम दुश्मनी के अंदर इक़दाम है ना, सबसे बड़ा देखिए अवाम जो आम अवाम है, जो जिसे हम कहते हैं कि 80% हमारे लोग जो है, 20% छोड़ दीजिए वो पोश लोग हैं,
20 بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک فگر دے رہا ہوں آپ کو، ہارڈلی 10% پوش لوگ ہوں گے جو کسی بھی مہنگائی کے اندر اور کسی بھی معاملات کے اندر وہ سروائیو کر جاتے ہیں. اس 20% کے اندر گورنمنٹ ملازمین بھی ہے، اس 20% کے اندر بیوروکریٹس بھی ہے، اور اس 20% کے اندر ہمارے اداروں کے لوگ بھی ہیں. وہ کچھ بھی حالات ہو، دیکھیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہمارے اداروں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہوگی تنخواہیں بڑھاؤ؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. اداروں کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کی طرف سے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں آئی کہ تنخواہ بڑھاؤ. ہاں جو غریب ورکر ہیں، جو جیسے کل پرسوں بھی دھرنا دیا جا رہا تھا، وہ خواتین دے رہی تھی، کیا تھا، لیڈی ہیلتھ ورکر دھرنا دے رہی تھی. اس سے پہلے بھی لوگ دھرنا دیتے رہے. ابھی اس حکومت میں 3-4 ابھی تک چل رہا ہے. جی ہاں، وہ دھرنا چل رہا ہے ابھی تک. اس حکومت میں 3-4 گورنمنٹ ملازمین کے شعبوں نے دھرنے دیے. تو اب جو خاص لوگ ہیں وہ تو سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اچھا، اور عام لوگوں کے پاس ہی ووٹ کی طاقت ہے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے. جو ہمارا 80% ہے نا، 80% میں سے اگر آپ 40% نکال دیں گے، چلے وہ ووٹ کے اہل نہیں ہے، تو 40% تو ووٹر ہے نا. وہی پاور ہے پاکستان کی، وہی پولیٹکس کی پاور ہے، وہی جناب علی ہماری پاورز ہے. وہ پاور جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے. وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ حکومت جو بھی اقدام کر رہی ہے، جو جتنے ان سے وعدے کر رہی ہے، کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا، اور روز بروز مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. روز بروز مہنگائی کا طوفان نہیں بلکہ وہ سونامی کا لفظ استعمال کرتا ہوں نیازی صاحب کا میں، سونامی کی موجیں اونچی سے اونچی ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب رمضان آیا جا رہا ہے. اچھا، رمضان کے اوپر بڑے بڑے پیکج کا تو اعلان ہو گیا، لیکن قیمتیں پھر اوپر چلی گئی. یہ گورنمنٹ کا پیکج دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ جو اربوں روپے گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے، آپ قیمت تو بڑھ گئی. 10 روپے پورا مافیا ہے جو یہ تاجروں کے بیس میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ لوگ کہاں حکومت یہ تو ہمیں چیلنج کرتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، نیازی صاحب کی حکومت نے کوئی ایک کام نہیں کیا. 3 سال گزر گئے، اب یہ الٹتے پلٹتے کلا بازیاں کھاتے الٹے سیدھے ہوتے ہوئے 2 سال بھی گزر جائیں گے. عوام وہی کھڑی ہے. جس مقصد کے لیے عوام نے، چلے یہ کچھ مان بھی لیتے ہیں کہ تھوڑے بہت ووٹ نیازی صاحب کو دیے تھے عوام نے، وہ مقصد تو حل نہیں ہوا. جس مقصد کے لیے ہمارے اداروں نے، نہیں بڑا اہم بات ہے، جس مقصد کے لیے ہمارے اداروں نے حکومت ان کو لے کے دی، تشتری میں رکھ کے دی، وہ مقصد بھی حل نہیں ہوا. یا اداروں نے اپنی سپورٹ کے لیے دی تھی، تو بھائی اداروں کی سپورٹ تو ہر حکومت کرتی رہی ہے، ہر دور میں ہوتی رہی ہے. جہاں دل چاہتا ہے، جب دل چاہتا ہے، جس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ ہمارے اداروں کا ذمہ دار بن جاتا ہے. تو یہ ادارے اگر اپنی سپورٹ کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاکستان جو ہے عوام کے لیے نہیں ہے، پاکستان ہمارے اداروں کے لیے ہے. دنیا بھر کے اندر جو ہے نا، جو قوموں کے ملکوں کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں، مسلح خاص طور سے افواج ہوتی ہے، وہ ملک کے لیے ہوتی ہے. یہاں ہمارے اداروں کے لیے یہ پاکستان ہے. وہ جس طرح سے دل چاہتا ہے، جب دل چاہتا ہے، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کو کسی نے کوئی کلی دی ہوگی، وہ نواز شریف تو اب کسیانی بلی کھبا نوچے والی سچویشن کے اندر ہے کہ اب ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو کریں گے. اچھا، اب ہم تو کریں گے. جب ضد والی بات آتی ہے نا، اب ضد والی بات کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پہلے عوامی انجنڈا لائے نا. میاں صاحب سن لیجئے، آپ کے ساتھ جو لفظ لگ گیا ہے نا وہ بڑا برا لفظ ہے. آپ ہمیشہ قوم کو مجدار میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. صحیح ہے، آپ اپنی طبیعت، اپنی صحت، اپنے معاملات کو آپ اولیت دیتے ہیں، قوم کو آپ پس پش ڈال دیتے ہیں. اور لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا لیڈر، وہ خود سینے پہ گولیاں کھاتا ہے اور اپنی عوام کو بچاتا ہے. جو کام باپ کا ہوتا ہے نا، جو کام باپ کا ہوتا ہے وہی کام لیڈر کا ہوتا ہے. نہ آپ باپ صحیح بن سکے ہو کیونکہ آپ کی اولادیں تو وہ پاکستان نیشنل ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کے جو وارثین کے اندر کوئی پاکستان کے اندر نہیں ہے. آپ کے وارثین جو ہوتے ہیں نا ان میں کوئی پاکستان میں نہیں ہے اور کوئی پاکستانی نہیں ہے. اب رہی بات، آپ نے جو بیٹی پرائی کر دی تھی اس کو آپ استعمال کر کے جناب علی آپ کہہ رہو کہ پاکستان کی بیٹی. صحیح ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ ہمیشہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہو. آپ پاکستان میں رہ کر اگر عوام کی موجودگی، عوام کے ساتھ رہ کر، زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک دفعہ موت آپ کو آنی ہے تو آپ کو یقین ہے اس بات کا. تو یہاں رہ کر اگر آپ موت حاصل کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو وہ مقام مل جاتا جو لوگ صدیوں آپ کو یاد رکھتے ہیں. اب بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی. دیکھیں فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، وہ جب سے یہ نیازی حکومت آئی ہے، فضل الرحمان صاحب کا روٹی پانی نان نٹخا جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے. اب وہ تو باہر ہیں،
تو وہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ تو باہر ہے تو اندر کوئی کیوں رہے، تو وہ ہر ایک کو باہر لانا چاہتے ہیں، ہر ایک کو باہر لانا چاہتے ہیں۔ اس کی انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی اور کئی مرتبہ وہ پی ڈی ایم کو گھما پھرا کر ایک بند گلی میں لا کے جہاں آگے 1.5 لاکھ تھا وہاں لے کر پہنچ گئے، لیکن وہ حکمت تھی اس کے پاس، کیا نام ہے، آصف علی زرداری کی، وہ نکل کے باہر چلا گیا۔ تو اب ایک دفعہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ مرتا کیا نہ کرتا اگر صحیح معنوں میں ایجنڈا اپنا لے کر آئے اور عوام کو یہ اپنے ساتھ قائل کر کے عوام کو لے کر آئے، اپنے کارکنان کو نہیں۔ آپ کے کارکنان اس قابل نہیں ہے، میاں صاحب سن لیجئے، فضل الرحمان کے تھوڑے بہت ہوں گے، آپ کے کارکنان اس قابل نہیں رہے اب آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے کہ وہ آپ کے لیے اب جیلیں بھریں۔ جی جی، اور اگر آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں تو آپ نے جیلیں بھرنی ہوں گی، اور جیل بھرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جیل کے اندر ہونا ہوگا، پھر آپ کے پیچھے آپ کے کارکنان جائیں گے، بالکل آئیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مزے سے لندن میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کے لیے کوئی جیل میں جانے کے لیے اب نہیں آئے گا، وہ پرانا دور چلا گیا، آپ لوگوں کو شعور آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب شعور یافتہ لوگ ہیں۔ تو اگر آپ نے جیلیں بھرنی ہے، نیازی حکومت گرانی ہے، تو آپ نے خود پہلے جیل میں آ کے یہاں سلاخوں کے پیچھے بیٹھنا ہوگا، پھر آپ کے پیچھے دیکھیں قوم آئے گی۔ وہ ایک ہفتہ نہیں رہ سکتا، آپ اس کو جیل میں بھرنے کی بات کر رہے ہیں، پھر بیکار ہے، وہ خود ساختہ لیڈر ہے، اس کو بالکل بھی پتہ نہیں لیڈر، اس کو لیڈر کی خصوصیات کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو کیا لیڈر اب اس لیے تو وہاں کھا رہے نا، وہ پیسے کے بلبوتے میں حکومت کرتا ہے، گورنمنٹ بناتا ہے، صرف پیسہ اور تعلقات کی بلبوتے میں انہوں نے کیا ہے۔ ہاں یہ بھی اداروں کی پیداوار ہے نا، یہ بھی اداروں کی پیداوار ہے۔ اب عمران نیازی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، خود بھی تو اداروں کی پیداوار ہے۔ دوسری بات یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک ورک فورس ہے، نہیں وہی میں اس طرف جا رہا تھا کہ مدارس کے طلباء ہیں، تو اس کے بغیر تو نواز شریف تو بڑا گھاگ بندہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو نہ ملایا تو لاکھوں مان میں تو شاید کوئی 150 لوگ بھی بڑے مشکل سے اکٹھے کر پائے ہیں، جو ان کی اس وقت حالت ہو چکی ہے۔ اوپر سے غیر ذمہ دارانہ بیان دینے میں یہ نمبر 1 ہے، ان کے جو مسلم لیگ نون کے جو چلے وہ تو سب دیتے ہیں غیر ذمہ دارانہ بیان، انہوں نے غلط کیا، سلجھے ہوئے آدمی کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ میں وہی بات کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جو ہے، دیکھیں نہیں چاہے مدارس ہو چاہے وہ ان سے وابستہ ہو، دیکھیں مولانا کی رسپیکٹ ہے ان کے حلقے کے اندر، نہ صرف ان کے حلقے کے اندر، پورے پاکستان میں ایز اے مذہبی ایک اسکالر اور ایک خاص طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو وہ طبقے کے لوگ، اچھا ان کے ساتھ اب دوسرے طبقے کے لوگ بھی مل گئے، وہ لوگ جو ہے مولانا کی سپورٹ میں نکلیں گے۔ اور اب آپ نے دیکھا اس حکومت نے مدارس پہ بھی شب و خون مارا ہے، مدارس کے اکاؤنٹ سیز کر دیے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ تو بے چین ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کسی بھی طرح سے گرے، اور یہ حکومت گرنی چاہیے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، میرا بھی پوائنٹ آف یہی ہے کہ یہ حکومت، کیونکہ یہ حکومت اسلام کے منافی سارے کام کر رہی ہے، قادیانیوں کو فروغ دے رہی ہے، قادیانیت کو ہوا دے رہی ہے، اور ایسے ایسے اقدام کر رہی ہے جو اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو حکومت میں رہنا نہیں چاہیے، لیکن جو گرانے والے لوگ ہیں وہ خود بھی کوئی اتنے زیادہ اہل نہیں ہے، وہ خود اتنے اہل نہیں ہے، وہ خود گرے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کو پہلے اٹھنا خود۔ پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم حکومت کی جڑیں بھی نہیں ہلا سکتی۔ اچھا اب میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیں زرداری صاحب اپنا گیم کھیل رہے ہیں، کھیلتے رہیں گے۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں اندرون خانہ، سن لیجئے اس بات کو، اندرون خانہ چیئرمین سینٹ بھی انہی کا ہے۔ ایسے ہی سعدی سنجرانی کو لانے والا کون ہے؟ اندرون خانہ سینٹ کا چیئرمین بھی انہی کا ہے۔ اچھا سندھ میں ان کی حکومت ہے، لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو، سندھ میں ان کی حکومت ضرور ہے، لیکن جب آپ وفاقی حکومت کو اتنا مضبوط کر دیں کہ وہ جب یہ دیکھے گی کہ اچھا اب یہ کسی طرح سے نقصان پہنچنا ہے، تو جب آپ صاحب کے دم پر پاؤں رکھتے ہیں نا تو وہ کیا کرتا ہے، ڈس لیتا ہے فوراً۔ تو یہ حکومت ڈس لے گی اس کو۔ اچھا ہاں یہ خوش فہمی میں نہ رہے زرداری صاحب کہ پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد یہ محفوظ رہیں گے۔ ہاں اگر ان کی، جیسے میں نے کہا چیئرمین سینٹ بھی اندرون خانہ ان کا آدمی ہے، اداروں سے ان کے اچھے تعلقات انہوں نے بنائے ہیں، اور اس کی وجہ ان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے، اس کو سپورٹ مل رہی ہے امریکن گورنمنٹ سے۔ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے قریب ہے، بہت ماضی میں بہت قریب رہی ہے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ بہت زیادہ قریب رہا ہے پیپلز پارٹی کے، کیونکہ جب وہ نائب صدر تھا، صحیح ہے، تو وہ پیپلز پارٹی سے اس کے اچھے لنک تھے۔ تو وہاں کی سپورٹ کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے تھوڑا سا
اجتناب برتے. لیکن جہاں موقع ملے گا, یہ بتا دوں آپ کو زرداری صاحب, میری بات کان کھول کے سن لیجیے, آپ بہت بڑے ماسٹر ہیں, سب کچھ ہے, صحیح ہے, لیکن نیازی صاحب کو جہاں موقع ملے گا, کیونکہ نیازی صاحب کی ہسٹری میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, ان کو جس نے جب بھی سپورٹ کیے, صحیح ہے, ان کو جس نے جب بھی سپورٹ کیے, چاہے وہ ان کا رشتہ دار ہو, کیونکہ میں ان کے رشتہ دار کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, چاہے وہ ان کا کرکٹ کا ساتھی ہو, کھلاڑی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, کیونکہ انہوں نے, یہ تو وہ شخص ہے جو اپنے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری جو ان کا پہلا تھا تحریک انصاف کا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. کہاں ہارٹ اٹیک ہوا؟ میٹنگ کے دوران, انہی کی میٹنگ ہو رہی تھی مرکز کی, کراچی میں. وہ ہاسپٹل گیا, یہ وہاں سے فلائٹ لے کے اسلام آباد آ گئے, اس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا دوسرے دن, نیازی صاحب کا پتہ ہی نہیں. تو یہ تو نیازی صاحب وہ شخص ہیں, صحیح ہے نا. تو یہ تو جہاں ان کو موقع ملے گا, یہ جس کی گردن کے اوپر دل چاہے گا پاور کو کرتے چلے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ خان صاحب پی پی اگر کچھ کرتی ہے نا تو سندھ میں فوراً گورنر راج لگا دیا جائے اور اپوزیشن سے بات کی جائے اور ان میں مزید دراڑیں ڈالی جائے. شیخ رشید صاحب کا ویسے مشورہ تو بڑا زبردست ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں اب شیخ رشید صاحب کو اصل میں, اب اس وقت شیخ رشید صاحب جس گڈ بک میں یہ انٹر ہوئے تھے نا نیازی صاحب کی, اب اس میں باہر نکل گئے. کہاں سے نکل گیا؟ مشورے ان سے کرتے ہیں, آپ کو پتا نہیں. میرے بھائی باہر طالب انہوں نے ان سے علیحدگی میں ملاقات کی ہے, علیحدگی میں کمرے میں لے جا کے ان کو ڈانٹا ہے, تھپڑ مارنے سے لے گیا بس. آپ کو کیا پتا, باہر نکل کے تو وہی ہوتا ہے نا, آفیسر سے اندر ڈانٹ کھا کے آتا ہے, رپلائی باہر نکل کے ہنستا ہے, باس نے مجھے خبر دبائی ہے. بلایا ہوتا علیحدگی کا مطلب بالکل ون ٹو ون ملاقات. بہرحال وہ ون ٹو ون ملاقات میں جو بھی کچھ ہوا ہو, وہ ون ٹو ون ملاقات کرنے والے جا رہے ہیں, لیکن قابل اعتبار آدمی نہیں ہے. میں تو آپ کو کل بھی میں نے کہا, ہاں اس کو سپورٹ حاصل ہے ہمارے اداروں کی, اس لیے نیازی صاحب جو ہے وہ اس کے آگے خاموش شخص ہے بیچارہ. اچھا مضبوط کہاں سے, مضبوط کہاں سے؟ آپ اس کے پیچھے جسمانی طور پہ مضبوط ہے, زبانی طور پہ مضبوط ہے, اپنے حلقے میں بڑا پنڈی میں نام ہے اس کا شیخ رشید کا, وہ عوامی لیڈر ہے. عوامی لیڈر اس طرح سے ہے, خود ہی پکڑواتا ہے, خود ہی چھٹواتا ہے کارکنوں کو. ایسی ساری کہانیاں ہیں. ارے ہم نے بہت آخری سے کہانیاں سنی ہیں, الزامات نہیں ہے, خود ہی پکڑواتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پنجاب حکومت اس ٹائم کی فل ایکشن میں. عثمان گلزار صاحب اس ٹائم واقعی وسیع اکرم بن چکے ہیں, یار کر پہ یار کر مارے جا رہے ہیں, ایل ڈی ایم کے پیچھے پڑ گئے. اچھا یار کر پہ یار کر تو مار رہے ہیں وہ, یار کر نے کتنی وکٹیں لی؟ دو بورڈ کر ہیٹرک ہونے والی ہے. اچھا مزے کی بات یہ, عثمان گلزار صاحب آپ کو پتا ہے کیا تھے وہ, چوچو کا مربع. ان کے ساتھ جب سے آپ کی آپا کو لگایا ہے تو آپا میرے خالے اندر خالہ میں کچھ چابی بھرتی رہتی ہے. ارے آپا تو ختم ہو گئی, فارغ ہو گئی, اتنی نہیں ہے. اچھا چلے پھر ٹھیک ہے. آپا کی نہیں چلانے والے جو ہے نا وہ ہے چودھری. میں بتا وہی بتا دوں. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اب عثمان گلزار کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. جب موت کسی کو اپنی نظر آتی ہے نا تو چیٹی بھی ہاتھ سے لڑ جاتی ہے. تو اب اس وقت عثمان گلزار چیٹی بنے ہوئے اور پنجاب گورنمنٹ کی, صحیح ہے. اب ان کے سامنے سارے بڑے بڑے عہدے, بڑے بڑے سانپ اور بڑے بڑے ہاتھی کھڑے ہوئے. انہوں نے بولا آپ کچھ بھی ہو, میں تو بس کروں گا. دوسری بات آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں جی. آپ کو پتا ہے عثمان گلزار 2018 الیکشن سے پہلے کس پارٹی میں تھے؟ پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ کاف. یہ سرگرم کارکن رہ چکے ہیں اور تحصیل ناظم تھے. جی جی جی. ان کی اب عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں جی میری ان کو فل حمایت حاصل ہے. عمران خان صاحب کی مجبوری ہے, کیوں؟ کیونکہ چودھری برادران نہیں چاہتے کہ عثمان گلزار وزارت اعلیٰ سے اترے. چودھری پرویز الہی کبھی بھی وزیر اعلیٰ اس موقع پہ نہیں بنیں گے. ان کو پتا اب اگر وزیر اعلیٰ بن گیا تو سارا مدعا, ساری جو کاڑ پچاڑ کے جو سارے الزامات ایسا ان پہ آ جائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں لیں گے. دوسری بات وہ تو ہی نہیں کوئی بندہ اپنا, ہم تو جب ان کا اپنا بندہ بیٹھا ہوا ہے, ان کا کارکن بیٹھا ہوا ہے. کہ جو ایم پی ایز ہیں وہ یہی تو چیختے ہیں, یہی تو چلاتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے آپ نے ہمارے سر پہ مسلط کر دیا ہے, یہ تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے, کہاں سے پی ٹی آئی کا بندہ ہے یہ. تو عمران خان صاحب مجبور ہیں. دیکھیں عمران خان, میں نے کیا کہا, عمران خان کو بھی لوگ چلا رہے ہیں. عمران خان کو صرف میں نے کیا کہا, اسے ٹائٹل چاہیے تھا. وہ دیکھیں انہیں پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. سنیں آپ دیکھیں نا, اس کی بھی مثالیں پیش کرتا ہوں نا. فیصل واڈا, اس کے خلاف کون اٹھا؟ اندرون خانہ لوگ اٹھے نا,
انہوں نے پرواہی نہیں کری. عبدالقادر اس کے خلاف کون اٹھے؟ پورے ان کی جو پوری ان کی اٹھے نا صوبائی قیادت، تمہاری قیادت اٹھی پوری، صوبائی قیادت تک اٹھ گئی پوری، انہوں نے پرواہ نہیں کری. جی جی. اب آپ جب جو شخص اپنی پارٹی کے ورکر اور صوبائی قیادت تک کی پرواہ نہ کرے، وہ عوام کی کیا پرواہ کرے گا؟ عام عوام کی کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ضدی آدمی ہے، کسی کی ضدی کا ہے وہ، یہ اس کا ایجنڈا ہے. دیکھیں ضدی ودی نہیں ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہے. اس کو کہا گیا ہے تمہیں کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی جیتا ہے جیے، پارٹی والے خودکشیاں کر لے، پرواہ نہیں ہے. تم کا رہا جو ایجنڈا ہے، تمہیں جس مقصد کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا اس کو تم نے پورا کرنا ہے. اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے اور یہ حکومت اسی طرف جا رہی ہے. اس لیے ہم اپوزیشن کو سپورٹ نہیں. جو قاضی نے، میں تو آپ سے اختلاف کروں گا اس موضوع میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے قریشی صاحب، آپ خواہ میں ایک ہی منطق پیچھے پڑے رہتے ہیں بیچارے عمران خان صاحب کے. کیوں آپ بار بار ان کو کہہ کہ یہ نہ ہو کہ واقعی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے؟ نہ کیا کریں سر، ایسے نہ کیا کریں. دیکھیں جو عوام بھی سوچتے ہیں کہ قریشی صاحب نے ایک ہی فکرہ پکڑا ہوا ہے کہ اسرائیل کو ایک ہی فکرہ نہیں پکڑا. جو حالات، جو سیناریو نظر آ رہا ہے نا چاروں طرف سے بنتا ہوا، جو سیناریو چاروں طرف سے بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے. جو ان کے اقدامات ہیں. اچھا دیکھیے اب ابھی کیا ہوا ہے، آپ کی معیشت کس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے پتہ ہے آپ کو؟ مطلب شروع سے IMF کے ہاتھ میں نہ دیکھیں 40% 30% تھی، اب تو 100% چلی گئی. یہ تو اس میں آپ عمران خان ساری نہیں تھی، کوئی الزام نہیں دے سکتے. ساری نہیں تھی، یہ ساری شروع سے ہے. وہ ہر معاملات کو ٹانگ لاتے ہیں. نہیں ہر معاملات دیکھیں ان کی باتیں مانی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے نا اب ان کی پلاننگ پہ پاکستان چل رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا یہ پلاننگ یہ اپنی دیتے تھے، اس میں امینڈمنٹ وہ آتی تھی، چند باتیں وہ اصل میں جو مین ٹاپک سے آپ پھر اتر گئے. میں بات کر رہا تھا LDA میں جو غیر قانونی الاٹمنٹس ہیں اس پر عثمان گزار صاحب نے کارروائی شروع کر دی ہے. جو بیواؤں اور مستحقین کے جو پلاٹس تھے وہ کوئی فلانے MP نے لے لیا ہے، کوئی عطا قریشی صاحب نے لے لیا ہے، کوئی فاروق ڈوگر نے لے لیا ہے. دیکھیں اگر یہ غریب غربا یتامہ مساکین اور بیواؤں کے خیر خواہ بن کے نکلیں تو میری ان کو مشورہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی آپ کے ساتھ آئے گی اگر آپ سچائی اور ایمانداری سے بلا تفریق کہ یہ جناب علی مسلم لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ تحریک انصاف کا ہے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے سپورٹ حاصل آئے گی. اگر آپ نے جو ابھی تک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو کچل دو، اپنے جو کر رہے اپنے کسی کو کچلنے انہوں نے کہہ دیا نا مسلم لیگ نون، اپنے تو بات کی نہیں انہوں نے. علیم خان سب سے بڑا قبضہ گروپ لاہور کا، اس کا تو نام بھی نہیں لیا. اس کا کیا نام ہے؟ محمود الرشید، تلنگا، اعجاز چودھری، لاہور کا بدماش، سارا کچھ ان کی یہی کاروائی ہے، قبضے اور اس طرح کے معاملات، ان کا تو نام ہی نہیں ہے. وہی تو میں کر رہا ہوں. پھر یہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی، ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. خود کیا ہے یہ مانوزار خود کیا ہے، اس کے اپنے ٹاؤٹ ہیں، اپنے ایجنٹس ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. پھر یہ منہ کی کھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیر ہے، دیر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اپنی منہ کی کھائیں گے. اور یہ حکومت جو ہے نا یہ کسی صورت پہ بھی یہ اس کی کوشش اور کاوش یہی ہے کہ یہ اپنا ٹرن اوور پورا کرے اور ہمارے ادارے بھی یہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا. جی ناظرین، امید آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور AQ گلوبل کو سبسکرائب کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS عطا قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.